औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। आज के पहले दर्स में यानी जो चीज़ का हम आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह वो है अहकाम के मुताल्लिक़। चूँकि अहकाम बहुत बड़ा लफ्ज़ है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, आती हैं। अब देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पे गम लगा हुआ है, ये धुलना मांग रहा है। चलिए बहरहाल अभी रहने दिए। कोई बात नहीं, ये भिगो करके वो कीजिए, ये वो नमी चीज रहने दिए उसको। बहरहाल यानी जो चीज़ हम पढ़ाना चाहते हैं वो यही कि आपको पता होना चाहिए अहकाम किसे कहते हैं। अभी हम आपसे पूछें अहकाम किसे कहते हैं, कौन बताएगा? तारीफ कौन करेगा? कोई बताएगा अहकाम किसे कहते हैं? ये लफ्ज़ सब सुनते हैं, लेकिन अगर इसको एक्सप्लेन कराने के लिए आ जाए तो हमारे जहनों में अल्फाज नहीं है कि हम अपने जहन की बात को अल्फाजों के कालिब में ढाल करके किसी एक को समझा सकें। लेकिन काबिल सब हैं, मतलब हमारे पास पाया जाता है कि हम इस चीज़ को बताएं, तो हम इसको और तज्जिया करते हैं। अहकाम जमा है हुक्म की। हुक्म किसे कहते हैं? हुक्म किसे कहते हैं, कौन बताएगा? हुक्म किसे कहते हैं? हुक्म किसे कहते हैं? हुक्म किसे कहते हैं? देखिए आप एक्सप्लेन कीजिए तो आपको मजा आएगा थोड़ा सा, यानी आप समझिए जरा सा, सही है ना? हुक्म किसे कहते हैं? सब सुनते हैं मुझे हुक्म दिया गया, मुझे हुक्म, लेकिन कहते किसे हैं? हाँ बोलो, क्यों? देखिए आपको के जहन में अगर कुछ बातें हों तो याद होगा कि अल्लाह ने पैगंबर को हुक्म दिया था या रिक्वेस्ट किया था। मतलब जैसे हम कुरान की चंद आयतें पढ़ते हैं जो गारे हिरा में नाजिल हुई थी, सबसे पहले वही की सूरत में पैगंबर के पास कौन सी आयत नाजिल हुई थी? सूरह अलक की इब्तिदाई 5-7 आयतें नाजिल हुई थी, जिसमें यही कहा गया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यालम। सही है, ये आयतें पैगंबर के ऊपर नाजिल हुई थी। ये जो इक़रा, इक़रा फ़िल अम्र है, यानी यहाँ पर पैगंबर को ऑर्डर दिया गया है। फ़र्क होता है रिक्वेस्ट में और ऑर्डर में, फ़र्क होता है गुजारिश में और हुक्म में। अब अगर हम देखें तो अगर हम आपसे कहें, हम आपसे गुजारिश करते हैं प्लीज़ आप ये काम कर दीजिए, यानी अब आपको अख्तियार है काम करें या ना करें, आपकी मर्जी। हमने गुजारिश थी आपसे कर दी, लेकिन अगर हमने कहा ये मेरा ऑर्डर है, हुक्म है, यानी अब अगर ऑर्डर हो गया खिलाफ वर्जी की तो सज़ा है। अल्लाह ने पैगंबर से क्या कहा? इक़रा, पैगंबर पढ़ो, तुम पढ़ो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उसके नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया है। यानी पैगंबर को जो सबसे पहले तालीम दी गई वो किस चीज़ की तालीम दी गई? किस चीज़ की तालीम दी गई है? पढ़ने की, तालीम की। आज हमारा राबिता तालीम से है कितना? पैगंबर को सबसे पहले नमाज के लिए हुक्म दिया गया? नहीं, न रोज़े के लिए, हज के लिए, मामलात के लिए,
نہیں، کہا پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق. اب پڑھائی بھی کئی طریقے کی ہو گئی. علیہ السلام، اگر آپ دیکھیے تو پڑھائی بھی کئی طریقے کی ہو گئی. مثلا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم الگ الگ سبجیکٹ پڑھ جاتے ہیں، لیکن جو پیغمبر کو حکم دیا وہ کیا، کس چیز کا حکم دیا گیا؟ نہیں، پڑھائی تو ہے بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، اس کے نام سے پڑھو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، خلق کیا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ ہے. تو اب سب سے پہلا علم، سب سے پہلی ضرورت، سب سے پہلی معرفت اگر کسی چیز کی حاصل کرنی ہے تو کس چیز کی ہے؟ اللہ کی، علم کی نہیں، اللہ کی. اب جب ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں گے تو اس علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ ارے سرکار تھوڑا سا بولیے، اس علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھیے اب سمجھ میں آیا نا کہ مولوی کے اوپر اعتراض بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب زانو ادب طے کرتے ہیں تو ہم اس کے ایک سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے. اور ہم عالم کتنے ہیں یہ تو آپ کو بخوبی پتا ہے کہ ہم عالم کتنے ہیں. صحیح ہے، لیکن اگر آپ غور کیجئے تو سب سے پہلی چیز اگر چھوٹے سے بچے سے پوچھا جائے، یاد آپ کو سب ہے، لیکن چونکہ مائنڈ میں اتنا تیز برین نہیں چل رہا ہے جتنا تیز چلنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ جو مائنڈ کی اسپیڈ ہے سوچنے اور سمجھنے کی، اس کو ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ اس کو ہم نے بھلا دیا ہے. اور جب ہم نے اس چیز کو بھلا دیا ہے تو نتیجہ کہ ابھی ہم جیسے دہراتے ہیں آپ کو یاد آ جائے گا. مثلا جیسے بچے کو پڑھایا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ کلمہ پڑھایا گیا، کلمہ کے بعد صلوات پڑھائی گئی، اس کے بعد چیپٹر کون سا کھلتا ہے؟ اصول دین، یعنی دین کی جڑیں 5 ہیں. یاد آ گیا؟ اصول دین یعنی دین کی جڑیں 5 ہیں. یہ دین کی جڑیں میں سب سے پہلی چیز کون سی چیز آئی؟ توحید. اور پیغمبر کو اللہ نے جس چیز کا حکم سب سے پہلے دیا وہ کون سا علم تھا؟ توحید کا تھا. آج مسلمان صرف اتنا تو رٹ لیے اللہ 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 کہتا اللہ واحد اللہ احد، یہ تو ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں اللہ واحد اللہ احد ہے. اگر اسی میں پوچھ دیا جائے احد اور واحد میں فرق کیا ہے، بہت بڑی بات ہے. لیکن کبھی ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، کبھی کہتے ہیں اللہ اکیلا ہے. اللہ ایک ہے اور اللہ اکیلا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، بظاہر کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اگر آپ جی بتائیے، مثلا لیکن وہ ایک ہے، دونوں میں فرق ہو چیزوں میں، مطلب جو اس کی مثال ہے وہ اتفاق کر جائے گی اور ہے ایک ہی، دونوں سکے کے ایک ہی پہلو ہیں لیکن دونوں الگ ہیں. اور کون بتائے گا؟ ارے یہ ذرا سا آپ سکہ ہے تو پہلو تو ہوں گے ہی. اسی لیے سنیے ذرا سا، اسی لیے اللہ کے لیے، چونکہ انہوں نے ایک مثال سمجھانا چاہیے، اللہ کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے اگر اللہ کے لیے ہم نے سمجھانے کے لیے دیا، 2 پہلو ہیں. تو اللہ کے ذات یعنی اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات الگ نہیں ہے، ایک ہی ہے. اب بتائیے سکے کا کیا پہلو ہوا؟ ہم ابھی ادھر نہیں جاتے، ہمیں کہاں پر آنا ہے؟ اللہ نے جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا، جن چیزوں کا حکم دیا کہ پیغمبر آپ اس چیز کی تعلیم حاصل کیجئے، وہ علم کون سا تھا؟ توحید کا. اگر آپ سے کوئی پوچھے غیر مسلم آپ سے سوال کر لے، سرکار ذرا سا بتائیے توحید کسے کہتے ہیں، ہم جواب کیا دیں گے؟
ہم اس کو بتائیں گے ہمارے قرآن میں یہ، ہماری حدیث میں یہی بتائیں گے؟ نہیں، کیا بتائیں گے؟ دیکھیں یہ جو علم ہوتا ہے نا، دینی علم، یہ ذہنوں کے دریچوں کو کھول دیتا ہے، یہ ذہنوں کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، اور جب تک آپ کا مائنڈ جو ہے اس کی طرف نہیں آئے گا تب تک آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ جیسے بچے کو سمجھایا نہیں جاتا، شروع میں رٹایا جاتا ہے تاکہ تم رٹ لو، اگر تم سے پوچھا جائے اصول دین کتنے تو تم بتا دو اصول دین 5 ہیں۔ بچے کے کو سمجھایا جائے اصول دین یعنی کا مطلب، یعنی ہم وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ جو اصول کہتے ہیں، اصل کہتے ہیں جڑ کو، اصول کہتے ہیں جڑوں کو، تو کہتے ہیں دین کی جڑیں، یعنی اب بچے کیا کہا گیا؟ اصول دین یعنی دین کی جڑیں، یعنی دین کی جڑیں ہم نے وضاحت کر کے بتا دیا۔ یہ جو اصول دین کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یعنی ہم اس چیز کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم کسی کو سمجھائیں، اور اس میں سب سے پہلے یہ کہتے ہیں اول توحید، صحیح ہے، اول توحید کہتے ہیں۔ جب ہم اول توحید کہتے ہیں تو پہلے اسٹیپ پر اب اللہ کا حکم یاد کر لیجیے جو اس نے پیغمبر کو دیا تھا، اقرا، پیغمبر پڑھو بسم ربک الذی خلق، اس کے نام سے جس نے تمہیں خلق کیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جس نے خلق کیا ہے اس کے بارے میں جاننا توحید کا علم کہلاتا ہے، صحیح ہے؟ توحید کا علم کہلاتا ہے نہیں کہلاتا ہے؟ کہلاتا ہے۔ اب توحید کا حکم تو الگ ہو گیا، اب جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا کہ صاحب احکام، احکام جمع ہے حکم کے، صحیح ہے، احکام جمع ہے کس چیز کے؟ حکم کی، اور حکم کسے کہتے ہیں؟ جسے ہم لوگ کہتے ہیں آرڈر، صحیح ہے، اگر آرڈرز ہیں تو اس کا مطلب احکام ہو گیا، یعنی بہت سارے حکم، اور اس کی جمع کیا ہو گئی؟ احکام۔ اللہ نے انسان کے لیے جو ضابطۂ حیات دیا ہے وہ کیا دیا ہے؟ یہی احکام ہمیں بتائے ہیں، تمہیں جینا کیسے ہے، تمہیں اٹھنا کیسے ہے، تمہیں بیٹھنا کیسے ہے، تمہارے پاس علم کس طریقے کا آنا چاہیے، تمہارے اندر معرفت کس چیز کی پیدا ہونی چاہیے، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ احکام میں آئیں گے۔ اب سوال ہم آپ سے کہتے ہیں، یہ جو دیکھیے درس بالغان تو ہم نے وہ کر دیا، چونکہ ہمارے یہاں زینب کلاسز تو چلتا ہی ہے، ہم چاہتے ہیں آپ کا نام بھی وہی رکھ دیں عباس کلاسز کے نام سے، تاکہ بہن اور بھائی کے نام سے کلاس زیادہ روشن چلے گا، صحیح ہے نا؟ یعنی اگر یہ دیکھا جائے تو انشاءاللہ صلوات تو پڑھیے کم سے کم۔ یعنی اس چیز کو آپ رکھیے گا، یعنی اس کلاس کا نام کیا ہوگا انشاءاللہ؟ عباس کلاسز، تاکہ مولا عباس کے نام کی برکت کی وجہ سے انشاءاللہ ہمیں علم باب الحوائج کے درس سے ضرور ملے گا، صحیح ہے نا؟ اور ہم ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب جیسے اگر یہاں پر دیکھا جائے احکام، یہاں پر دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ حکم کی جمع، صحیح ہے، حکم کی جمع۔ اب جب ہم نے حکم کی جمع کہہ دیا تو جیسے آپ سے کہا گیا یہ وضو کر لو، یہ حکم ہے، اور اگر یہ کہا وضو کر لیا ہے، یہ کیا ہے؟ حکم ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایکسپلین کرو ذرا سا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہو شعیب۔ ہاں، حکم ہے، کر لیا ہے، چلیے سرکار آپ بتائیے ذرا سا۔ وضو کر لیا، یعنی وضو کرو ایک، وضو کر لیا ہے، کیا فرق؟ ہاں ہاں، یعنی آپ ذرا سا بولیے، کوئی دقت نہیں، غلط صحیح کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بولیے۔
یعنی وضو کر لیا ہے، یعنی ہم نے کام کو انجام دے دیا ہے، یعنی جو آرڈر تھا ولو ہمیں نہیں کہا گیا ڈائریکٹ، لیکن ہم نے اس آرڈر کو کیا کیا؟ یہاں پر ہم اس کی وہی نہیں کر رہے، یعنی یہ تو وہ ہے کہ جیسے ایک ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ آپ یہ کام کر لیجئے، اگر ہم نے انجام دے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس آرڈر کو پورا کر لیا ہے۔ اب اسی سے آتے جاتے یہاں پر جیسے احکام حکم کی جمع، اور حکم کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری کے، صحیح ہے؟ فرما برداری یا حکم بجا لانا، فرما برداری یا حکم بجا لانا، جسے اردو میں کہتے ہیں کہنا ماننا، کہنا ماننا، اور اگر اس کو اور اچھے الفاظ میں کہا جائے کہیں گے اطاعت کرنا، اطاعت کرنا۔ یعنی یہ ہم الفاظ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک آدھے الفاظ آپ کے مائنڈ سے سلپ ہو جائے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ، دوسری جگہ تیسرا، کچھ نہ کچھ تو ہمارے مائنڈ میں رہ جائے گا۔ اب جو اللہ نے ہمیں احکام دیا ہے ان احکام کی ابتدا ہوتی ہے اصول دین سے، صحیح ہے؟ احکام کی ابتدا اگر دیکھا جائے تو دو حصوں میں ہم کر دیں گے، ایک ہوا اصول دین، ایک ہوا فروع دین۔ اب اصول دین میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ جیسے توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، صحیح ہے؟ یہ ہے اصول دین۔ اصول دین میں ہم نے تو یہاں پر احکام کی دو قسمیں کر دی ہیں، ایک اصول دین اور ایک فروع دین۔ یہ جو اصول دین کو ہم نے کیا ہے، آیا کیا ہم اس میں جو مانیں گے اپنی عقل سے مانیں گے یا کسی کے کہنے پر مانیں گے؟ یعنی یہاں پر اصول دین میں ہمیں عقل کا استعمال کرنا ہے، یہاں پر ہمیں کسی کا کہنا نہیں ماننا ہے، یعنی یہاں پر اس میں اصول دین میں عقل کا استعمال ہونا ہے، صحیح ہے؟ اور فروع دین میں فروع دین ہے کیا کیا؟ بولیے ذرا سا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، چلیے بولیے، اس کے بعد نیکی کی ہدایت کرنا کسے کہتے ہیں؟ نیکی کی ہدایت کرنا یعنی امر بالمعروف، اسے کیا کہتے ہیں؟ امر بالمعروف۔ اس کے بعد برائی سے روکنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ برائی سے روکنا، اسے کہتے ہیں نہی عن المنکر۔ ان دو چیزوں کو کوئی ہمیں ایکسپلین کرے گا؟ اب آپ ذرا سا دیکھیے کہ ہم یہاں تک آ گئے، اس کے بعد آئے گا، یعنی 8 ہی تو ہوئے نا، 9واں 10واں کیا ہوگا؟ ہاں، یعنی ہم اہل بیت سے محبت کریں گے اور ان کے دشمنوں سے نفرت کریں گے، اسی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ تولا اور تبرہ۔ یعنی اگر ہم اس کو کر دیں تو تولا اور تبرہ، اہل بیت و یعنی جیسے رسول، آل رسول، سب اسی میں آ جائیں گے۔
اہل بیت و رسول سے محبت کرنا ہے، اس کے بعد ان کے دشمنوں سے نفرت کرنا. یہ ہو گیا فروے دین. فروے دین جب ہم مانتے ہیں یہاں پر تو کیا ہم عقل کا استعمال کرتے ہیں؟ کس چیز کا؟ آرڈر کا. اب یہاں پر جو چیز لازم آتی ہے وہ کون سی چیز آئے گی؟ اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، جیسے ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں. کسی مطلب تک تو پہنچے گا نا یا نہیں پہنچے گا؟ پہنچے گا. یہاں پر یعنی عقل کا استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر ہمارے پاس 3 کنڈیشن ہوتی ہے. اللہ کے احکام کو جب ہم فروے دین میں آئیں گے تو یہاں پر مسئلہ شروع ہوتا ہے، یا ہم تقلید کریں گے، صحیح ہے، یا ہم محتاط ہو جائیں گے. یعنی ہمارے پاس اللہ نے اتنا علم دیا کہ ہم اجتہاد کی ڈگری پر خود پہنچ گئے، قرآن اور حدیث سے کیا کر سکتے ہیں؟ فتویٰ نکال سکتے ہیں، یعنی خود سمجھ سکتے ہیں. تو اب ہمارے اوپر تقلید کرنا صحیح نہیں ہے. اور یا اگر ہم یعنی جاہل ہیں تو تقلید کریں گے، عالم ہے اس حد تک کہ اجتہاد کے درجے تک پہنچ گئے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں قرآن اور حدیث سے ساری چیزوں کو، تو ہمارے اوپر ہم احتیاط سے کام لیں گے. اور اگر ہم مجتہد ہو گئے ہیں تو ہمیں کسی کی دوسرے کی تقلید کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. ابھی صبر کر لیجئے تھوڑا سا، اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ چلیے. ایک دن میں نہیں سمجھ سکتے، نہ میں سمجھا سکتا ہوں اور نہ کوئی ٹیچر پڑھا سکتا ہے، کیونکہ ہم آپ کو لانا ہی یہی پر چاہ رہے ہیں تاکہ آپ ان چیزوں کو جو بیسکلی چیزیں ہیں جہاں سے ہمیں چلنا چاہیے ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں. مثلا اب یہاں پہ جیسے فروے دین میں تقلید ہوئی، تقلید کسے کہتے ہیں؟ ہاں بولو. نہیں، تقلید کسے کہتے ہیں؟ معلوم دیا ابھی انہوں نے تم سے کہہ دیا آؤ چلو پڑھنے کے لیے تو تم نے ان کی تقلید کر لی؟ نہیں. کیوں؟ تم بتاؤ. تم آپ لوگ آپ جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں صحیح فیصلے اور صحیح احکامات کو پتہ چلا سکے اس کو تقلید. ہاں، یعنی عالم سے احکام کو دریافت کر کے اس پر عمل کرنے کا نام کیا ہے؟ تقلید ہے. عالم جو بتائے گا وہ قرآن، حدیث، عقل، اجماع، سنت، ان چیزوں کے دائرے میں سب بیان کرے گا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، سمجھنا تو دور کی بات ہے، حدیث نہ پڑھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس اتنی عقل ہے کہ ہم چیزوں سے نتیجہ گیری کر سکیں. ہمارے کان میں تو کسی نے کہہ دیا کان کوا لے گیا تو کوے کے پیچھے ہم دوڑ آئیں گے، اپنے کان کو پکڑ کر نہیں ہے یا نہیں ہے. اس سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے وہ قرآن سمجھ لے گا اور حدیثوں کو بیان کر لے گا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اب پتا چلا کہ تقلید کسے کہتے ہیں. جواب کیا ہوگا؟ عالم سے احکام معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کا نام تقلید ہے. جیسے یہ جو تقلید ہے جو اللہ نے ہر کسی کے اوپر رکھا ہے، کیوں؟ تقلید میں ایک ہوتا ہے مقلد، ایک ہوتا ہے مقلد. مقلد اور مقلد کسے کہتے ہیں؟ مقلد، مقلد. اس کے بعد یہاں پر تکلیف
کسے کہتے ہیں؟ کون ایکسپلین کرے گا؟ دیکھیے میرے پاس 3 منٹ ہیں، بتائیں۔ یا خدایا، اللہ کے بن ایک بندوں، سمجھ میں آیا کہ جب استاد اب آیا آج پہلے دن عباس کلاسز میں کتنا مزہ آیا؟ یہ جتنے سب سوالات کرنے والے سب اب مولانا صاحب کا جواب نہیں دے پا رہے، جبکہ سامنے کی چیزیں بتا رہے ہیں۔ ابھی تو کوئی ہم بحث میں گئے ہی نہیں، ڈیپ میں گئے ہی نہیں۔ کسے کہتے ہیں بتائیے؟ مقلد۔ دیکھیے کیا کہا آپ نے؟ مقلد اسے کہتے ہیں جس کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ مقلد جس کی تقلید کی جاتی ہے۔ مقلد یعنی تقلید کرنے والا، صحیح ہے؟ جیسے ہم لوگ تقلید کرتے ہیں۔ اب یہ تکلیف کسے کہتے ہیں؟ تکلیف کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ آتا ہے مکلف۔ مکلف کسے کہتے ہیں؟ آپ تو بڑی بڑی باریکیاں لاتے تھے ڈھونڈ ڈھانڈ کے، کہاں گئے ہیں؟ بتائیے اس میں سے تکلیف کسے کہتے ہیں؟ نہیں، اب تو ہم نے ابتدا کیا ہے۔ نہیں، اصل میں کیونکہ ہم نے مولوی کو صرف اسی کو مانا تھا جو مجلس پڑھنے والا تھا۔ پیش امام کو آج بھی ہم مولانا نہیں مانتے۔ پیش امام کو آج بھی ہم اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ مطلب وہ جتنی چیز بیان کر سب غلط بیان کر رہا ہے۔ ہم اس کو آگے پیچھے ٹہلتے جو آ کر کے ہمیں واہواہی میں جنت بار کے چلا جاتا ہے، اس کو ہم کچھ نہیں کہتے، چاہے وہ ہمیں بہکا کے چلا جائے، ہمارے ایمان کو لے کر کے پیچھے کس کے پڑھتے ہیں؟ پیش امام کے، امام جمعہ کے۔ کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری عوام پیچھے رہ گئی۔ اب سمجھیے تکلیف کہتے ہیں اس چیز کو جیسے اللہ نے یہ احکام کو واجب کیا ہے کس کے اوپر؟ 9 سال کی لڑکی اور 15 سال کے لڑکے کے اوپر۔ اب جب یہ چیز واجب ہو گئی، اسے کہا گیا تکلیف، یعنی احکام شریعہ پر عمل کرنے کی عمر تک پہنچ جانا۔ سمجھ آ رہا ہے؟ احکام شریعہ کے، بولیے جلدی سے، احکام شریعہ کے حکم کو بجا لانے کی سن میں پہنچ جانا۔ حکم کو بجا لانے کی سن یا عمر میں پہنچ جانا، یعنی جب ہم جیسے جسے ہم کہتے ہیں بالغ ہو جانا۔ ہو جانا، بلوغت کی منزل تک پہنچنا، صحیح ہے؟ یعنی اسے کہتے ہیں تکلیف۔ اب جب ہم اس کنڈیشن میں پہنچ گئے کہ ہم واجبات کی ادائیگی کر سکتے ہیں، تو یہ ذمہ داری جو اللہ نے ہم پر ڈالی اسے کہا گیا مکلف، یعنی احکام شریعہ جس کے اوپر نافذ ہوتی ہے، یعنی حکم خداوند عالم جس کے اوپر مرتب ہوتا ہے۔ جس پر نافذ یا واجب ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ سمجھ آ رہا ہے نا؟ دیکھیے مکلف
مکلف اسے کہتے ہیں کہ جو بالغ ہو گیا، جیسے لڑکی 9 سال کی، لڑکا 14 سال کا پورا ہو گیا، 15ویں سال میں چلا گیا، تو اب یہ بالغ ہو گیا، اب یہی نماز روزہ حکم یہ سب بجا لائے گا تو اسے کہا جائے گا یہ مکلف ہو گیا ہے، یعنی اس کے اوپر واجب کو بجا لانا واجب ہو گیا ہے، احکام شریعہ لاگو ہو گئی، نافذ۔ اب اگر یہ اس کو بجا نہیں لائے گا تو یہ سزا کا حقدار ہوگا، اسی لیے اس سے پہلے والی عمر والے کو کیا کر رکھا ہے، چھوٹ دی گئی ہے، اسے کہا گیا یہ تو بچہ ہے، ابھی اس کے اوپر واجبات فرائض واجب نہیں ہوئے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بقیہ انشاءاللہ کل آپ قلم اور وہ لے کر کے آئیے تاکہ یہ چیزیں نوٹ کرتے جائیے۔ صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔